अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान, वेलकम करता हूं आपका इस डायमंड टीवी की वीडियो को। तो गाइस, इस वीडियो में एक मिर्जा अली का क्लिप पाया जिसमें वो एक छोटे पीर के बारे में बात कर रहे हैं। भाई छोटा पीर कौन है? जैसा कि थंबनेल में नजर आ रहा है, एक बच्चा है। अब उसको पीर मानते हैं लोग, तो ये छोटे पीर के नाम से मशहूर है। अब मिर्जा अली ने इसके बारे में क्या पॉइंट बताए हैं, क्या बातें की हैं, क्या इख्तलाफ चल रहा है इनका आपस में, लेट्स ही चेक करते हैं। तो उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो को पसंद आएगी। इसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं वीडियो की तरफ। एक वीडियो वायरल हुई है, एक बरेलवी मुफ्ती हैं जमालुद्दीन कादरी बगदादी हाफिज़हुल्लाह ताला। बेसिकली वो उनकी वीडियो थी, उन्होंने कहीं तकरीर की और जब वो वीडियो अपलोड हुई उसका टाइटल उन्होंने लिखा वहाबी एक्सपोज्ड, और थंबनेल के ऊपर बाज दूसरे उलमा की तस्वीर भी लगाई और मेरी तस्वीर भी लगाई। उसमें उस शख्स की तस्वीर लगाई कि जो एलानिया कहता है कि ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ना हम वहाबी हैं और ना हम बाबों के मानने वाले बाबी हैं। खैर, और थंबनेल के ऊपर कुछ क्रिटिकल जुमले उन्होंने लिखे जो उसी तकरीर में बोले थे। वो मेरे लिए तो बड़ी तकलीफ दे चीज थी कि हमारी तरफ उन्होंने ऐसी बात मंसूब की जिसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। अकेले बैठ के ये अपने उस्ताद शैतान लईन इबलीस से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और वो तमाम बेहुदा किस्म के मन घड़त अकायद खुद से घड़ कर हमारी तरफ मंसूब करते हैं ताकि लोगों में बदनाम किया जाए कि ये लोग तो शिफात रसूल के मुनकर हैं, नाउज़ु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चंद एक जुमले उनके मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, वीडियो भी हम इंशाल्लाह अटैच कर देंगे। उन्हीं जुमलों को फिर एक कोई छोटा सा पीर आया हुआ है आजकल, उसका नाम ही मेरा ख्याल है छोटा पीर के नाम से मशहूर किया हुआ है। तो वो जो बच्चा है उसने भी वो तकरीर रट ली। बस ये बच्चे उसी तरह के हैं, इससे ज्यादा शयातीन बच्चे हम हुआ करते थे जब हमारे उस्ताद हमें कुरान और सुन्नत के खिलाफ तालीमात दिया करते थे, क्योंकि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यों हैं, जिन्नों के भी प्यों हैं। हम भी बरेलवी रहे 31 साल तक। ये सारी शैतानत, ये सारे गलीज अकीदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक्सप्लॉइट करके शिरकी अकीदे उम्मत को सिखाना और फिर उसे रंग ये देना कि जो इन अकीदों को नहीं मानेगा वो गुस्ताखे रसूल होगा। और ये कौन सा फिरका बातें कर रहा है कि जिनके अपने बुजुर्गों का ये हाल है। ये बगदादी साहब अक्सर बायजीद बुस्तामी का जिक्र करते हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि तुम हमें शफात रसूल का अकीदा समझाओगे? जालिमों, तुम्हारे बुजुर्गों का तो यह हाल था कि तज़किरतुल औलिया के अंदर शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने बायजीद बुस्तामी के हवाले से उनके चैप्टर में एंड पे जाके लिखा कि बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि बताइए क़यामत वाले दिन लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? तो जवाब में इनके बायजीद बुस्तामी ने कहा कि मैं कसमियां कहता हूं कि मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। और इस बकवास पे वो रुका नहीं है, उसने मजीद जुरत की और फिर वो कहता है लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा तो मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब ये लोग झूठा दिफा करते हुए कहते हैं नहीं नहीं, वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। जालिमों, अल्लाह का झंडा लिवाउल हम्द तो इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में होगा। ये कौन सा झंडा है जो बायजीद ने उठाया हुआ है? मैं बताता हूं, ये अल्लाह ही का झंडा होगा, लेकिन ये अल्लाह का वो झंडा है जो अल्लाह ने मुजरिमीन के लिए रखा हुआ है। जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि क़यामत वाले दिन हर खाइन और गद्दार के लिए मैदान माशर में एक झंडा उठाया जाएगा और उसके नीचे वो खाइन आके खड़ा होगा और बताया जाएगा कि ये गद्दार है, इनके बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी की है, इनके पास भी झंडे होंगे, गद्दारी के झंडे होंगे। लिवाउल हम्द तुम्हारे बुजुर्गों के हाथ में नहीं होना। तो जिनके बुजुर्ग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदा शफात के ऊपर डाका मारे, वो हमें समझा रहे हैं कि जी इंजीनियर साहब जो है वो शफात रसूल के अकीदे को नहीं मानते। वाह वाह वाह, पहले अपने घर वालों की खबर लो भाई। तुम्हारे अकीदे जो है वो गुस्ताखाना है, तुम्हारे बुजुर्गों के अकीदे गुस्ताखाना है और आज तक तुम लोग इनको छाप रहे हो। और ये जो है ना इंटरनेशनल बाबा है फरीदुद्दीन अत्तार, तज़किरतुल औलिया किताब, ये दुनिया में जितने किस्सा कहानियां आपको सुनने में मिलती है ना, हाँ वो बिस्बाई साहब सुना रहे हो, इलियास कादरी साहब सुना रहे हो, साकिब रजा मुस्तफाई साहब सुना रहे हो, या ये जमालुद्दीन कादरी साहब सुना रहे हो, ये सारी कहानियों का जो इन्वेंटर है ना वो फरीदुद्दीन अत्तार है। आज से ऑलमोस्ट कोई 800 साल पहले वो फौत हुआ। फौत क्या हुआ? 627 हिजरी में मंगोलों के हाथों कत्ल हो गया और निगाह मार के मंगोलों को गायब नहीं कर सका। और आज उन मंगोलों की औलाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसको अल्लाह ताला ने इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ करके इन बाबों के ऊपर मुसल्लत किया है और ये सारे के सारे बाबे फेल हैं। मेरा एक नारा इन्हें ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। बायजीद बुस्तामी के मानने वाले, यजीद अब्बे दे मनने वाले, जो ये बकवास करता था, भोंकता था
کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں, یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں ابھی بہت سا کام باقی ہے, ان عبارتوں میں کوئی فتوے نہیں ہے, ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر اور پتہ نہیں کیا کچھ باتیں کرتے ہیں. خیر میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر, اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری و مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے اور آج حدیث شفاعت سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. تو تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آگے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا, چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جے قادر دی میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر مارا. میں تے اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہن سنو فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے, تو بابا اور چلے گئے قبر میں. ہن مرزا جیل میں بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا. کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آوندا, ککھ نہیں آوندا کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے اینو چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. ہاں دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاعت سنا رہا ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کچھ کام نہیں آئیں گے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں. جی بابے تو شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تشائی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے, صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہے. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث قطب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہے, بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابے تشائی کوئی نہیں, تو کہتے ہیں گستاخی ہوگی. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں, ان کی کامن سینس دیکھ لیں, وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں, میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی ہے, یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے. اور بازید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ, اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا. نکلو ادھر ہوئے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیوائی اعظم من لیوائی محمد کے ماننے والوں تمہارا کیا لینا دینا. تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے تو بازید بستامی کے پاس جانا ہے نا, اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا, ہماری تو دعا ہے تمہیں, بدعا نہیں میں کہتا, دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ بازید کے ماننے والے. اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں, یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے, آپ نے جانا ہے بازید بستامی کے پاس, اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے, نہ سمجھ لو. اچھا اس کے بعد اس کے اوپر انہوں نے جو جملہ بولا جو تھم نیل کے اوپر بھی لکھا ہے, کہتا ہے کہ جی کتنا پیارا شرک ہے جو ہم سب کے سب مل کر کریں گے. یار شفاعت رسول کے عقیدے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شرک کہتا ہے ولیعوذ باللہ تعالی. پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا, وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک, تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تے بریلوی نہیں نے. اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دیا, حالانکہ میں سے گستاخی نہیں سمجھتا, یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کی ڈاکٹرن میں گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا
کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں. اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہے تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے. فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے, ایک بڑا ہوتا ہے, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, باقی سارے کافر ہم مسلمان, ہم تو چندے بھی تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, مسجد کوئی الگ نہیں بنائی. وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے, ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے, ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے, چندہ بک الگ کر کے گئے. یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی. اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں, یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا, انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں, انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے, گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا, قصور انجینئر صاحب کا نہیں, قصور ہمارے بزرگوں کا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بایزید بستامی کے ماننے والوں جو کہتا تھا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی اونچا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اس بایزید بستامی کے ماننے والے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے, کتابی ہوں گے. یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, اور وہاں یہ خود اللہ کے پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے جو ساری مل کے کریں گے. یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے. انہوں بھی اللہ نہیں کرنا, انہوں بھی اللہ جانے کے دھیان کرے. آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے. ایک ابھی کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے, موسیٰ کے پاس, کبھی عیسیٰ کے پاس. مشکل میں اللہ کو پکارا, مشکل میں کوئی مشکل کچھ نہیں, مشکل میں نہ علی مشکل کچھ ہے, نہ غوث مشکل کچھ ہے, نہ علی اجمیری داتا مشکل کچھ ہے. اے موسیٰ اللہ ہے, عیسیٰ پاگل ہے, نوح پاگل ہے, ابراہیم پاگل ہے, تو کیوں جاؤ گے؟ اور دیکھو جی سارے نبیوں کو پھر پڑھا کے آخر میں کن کے پاس پہنچے؟ عیسیٰ پاس. رل کے بولو آخر کر کے پہنچے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اصل میں وہ جیل میں تو نہیں ہے نا, وہ نبی ہے. اللہ کے کیا ہے؟ نبی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر وہ عیسیٰ کہیں گے زور سے بولو صلی اللہ, اور وہاں یہ خود اللہ کے پاس منہ نہیں کریں گے. کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے. وہاں یہ سارے اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. اب کتنا اچھا شرک ہے, کتنا پیارا شرک ہے کہ جو سارے مل کر کریں گے. دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تخت مشق نہ بنتے. میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے. میں نہیں چھٹنا کوئی بابا, چولہا تو اڑیاں لا کے رکھ دینی ہے. ایک چیز تھی رسول اللہ تو توبہ کی تھی نا, حالے تو بہت کچھ باقی ہے. ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ جو ان کے 5-6 جملے ہیں انشاءاللہ میں اسے مختصر سے وقت میں ریبٹل کروں گا تاکہ جو بریلوی عوام ہے نا ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں, چندے کھا رہے ہیں, جائیدادیں بنا رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی, لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ تو یہ گائز آپ نے پوری ویڈیو سنی ہے مرزا علی کی. اب آپ کمنٹ میں اپنی رائے دیں کہ آپ کے حوالے سے آپ کی مطلب اپنی سوچ کیا ہے چھوٹے پیر کے حوالے سے جو اس پہ انہوں نے ذکر کیا ہے, اور جو بزرگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مرزا علی ہر بار کی طرح. تو اس دن مناظرے کے لیے نہیں آئے لیکن اب پھر وہی بات ہو رہی ہے. تو آپ کی اس میں کیا رائے ہے مرزا علی کے حوالے سے, کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ اپنا فیصلہ اور اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. اور چھوٹے پیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ کون ہے, کہاں سے ہیں, کیا کرتے ہیں, ان کی ہسٹری کیا ہے؟ جن کو پتا ہے وہ کمنٹ میں مینشن ضرور کرے. تو امید کروں گا میری ویڈیو کو پسند آئی, اس کو لائک کرنا, کمنٹ کرنا, میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتا ہوں آپ کو اچھی سی نیکسٹ ویڈیو, تب تک کے لیے اللہ حافظ.